नैब अदालत की पेशी भुगती है। पिछले 3 सालों से ये हुकूमत इल्ज़ामात तो लगाती रही है, लेकिन आज तक कोई सबूत कौम के सामने पेश नहीं कर सकी कि किसी किस्म की मुल्क के ख़जाने से हमने बददियानती की है। ये इल्ज़ाम तराशियों और किरदार कुशियों की सियासत के नतीजे में आज पूरे मुल्क को इन्होंने मुआशी तौर पे कंगाल कर दिया है, इंतज़ामी तौर पे मफलूज कर दिया है। क्योंकि इस हुकूमत की सारी तवज्जो इंतकामी कार्रवाइयों पे मबजूल है। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है कि इन्होंने क्या करना है। इनके पास कोई डेवलपमेंट प्लान नहीं है कि मुल्क को किस सिमत में लेके जाना है। सिर्फ एक ही मंशूर है कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको जेल में भेजूंगा, मैं उसको C क्लास दूंगा। तो ये एक बीमार जहन के साथ पाकिस्तान को भी बीमार कर रहे हैं। और मैं हुकूमत को पूछना चाहता हूँ कि जिस एहतसाब की ये बात करते हैं वो ज़रा बताएं कि कौन सा एहतसाब और इंसाफ है जिसके तहत जुल्फी बुखारी को मुल्क से बाहर खसूसी जहाज़ पे एक्सपोर्ट किया गया है। आपसे एक्सपोर्ट तो नहीं बढ़ रही, आज भी एक्सपोर्ट की सतह वही है जो 2018 में हमने छोड़ी थी। लेकिन आप अपने नैब के और करप्शन के मुलजिमों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप बताएं कि शुगर माफिया जिनके खिलाफ आपके अपने इदारों ने तहकीकात की थी, आपने किस कानून के तहत उन्हें NRO दिया है। DGFIA को तब्दील कर दिया गया ताकि क्लीन चिट दी जाए अपने मनपसंद प्यारों को। अपनों के लिए जब उनकी करप्शन साबित हो तो फिर उन्हें नैब अदालत में आने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए अदालत लगती है अपने ही अली ज़फ़र साहब की। और रावलपिंडी रिंग रोड केस में भी इसी तरह मुझे उम्मीद है कि अदालत लगेगी बाबर अवान साहब की और वो रावलपिंडी रिंग रोड के तमाम मुलजिमों को क्लीन चिट दे देंगे। और हो सकता है कि फिर FIA या एंटी करप्शन के DG का तबादला करना पड़ जाए ताकि उन लोगों को फ्री किया जाए। जितने करप्शन के स्कैंडल इस हुकूमत के रिकॉर्ड पे आ चुके हैं, इतने स्कैंडल पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में नहीं आए। LNG के ऊपर 120 अरब रुपए का स्कैंडल सामने आया। नदीम बाबर साहब को घर भेज दो, बाकी मिट्टी पाओ। उसके बाद दवाइयों का स्कैंडल आया तो आमिर कियानी को वजारत सेहत ले लो, उसको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल लगा दो, करप्शन पे वजारत सेहत का स्कैंडल आया, जफर मिर्ज़ा को निकाल दो, बाकी उस स्कैंडल के ऊपर मिट्टी पाओ। पोलियो का स्कैंडल आया। इंटरनेशनल कोलिशन जो हमारे पार्टनर्स हैं उन्होंने तहरीरी शिकायत की कि पाकिस्तान के पोलियो के प्रोग्राम में PTI के जियाले को जिसे लगाया गया था उसने बदतरीन करप्शन की है। उसको हटा दो, लेकिन करप्शन पे मिट्टी पाओ। तो आज तक जो करप्शन के स्कैंडल इस हुकूमत के सामने आए हैं, किसी एक में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी एक में भी नैब ने एक भी मुलजिम को जहां तहकीकात हो गई अरेस्ट नहीं किया। जबकि मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़रा और वज़ीर आज़म को बग़ैर तहकीकात हुए सिर्फ कंप्लेंट के ऊपर अरेस्ट कर दिया गया। ये झूठा एहतसाब लोगों की नज़र में अब बेनकाब हो चुका है और पाकिस्तान के लोग इस हुकूमत की असलियत जान चुके हैं। मैं ये बात भी यहाँ कहना चाहता हूँ कि इसी एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर आज़म ने 150 पेशियाँ भुगती। आज 3 साल हो गए हैं। बताएं कि उनके खिलाफ कौन सा केस साबित हो सका है। एक केस जो है उसमें जज बशीर ने
اپنی ویڈیو پر اعتراف کیا کہ مجھ سے بلیک میل کر کے فیصلہ لیا گیا ہے، اور دوسری سزا جو دی گئی اس میں ہائی کورٹ کے جج نے کہا کہ زبردستی فیصلہ لیا گیا ہے، اور پھر نااہلی کا جو کیس بنایا گیا، سابق وزیر اعظم کو نااہل کیا گیا بغیر اپیل کا حق دیے ہوئے، اور بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کو جسے سزا ہوئی ہے اسے خاص طور پہ قانون بنایا جا رہا ہے اپیل کا حق دینے کے لیے۔ اپنے وزیر اعظم کو اپیل کا حق نہیں ہے، بھارت کے جاسوس کو کنسیشن اور رعایت دینے کے لیے اسے آپ نے کنسیشن دینے کے لیے ایک نیا قانون بنا دیا ہے۔ جو نواز شریف صاحب کا کیس تھا وہ جج ارشد ملک تھا، سوری میں بشیر صاحب کا نام لے گیا ہوں، تو جج ارشد ملک نے واضح کیا کہ مجھے بلیک میل کر کے فیصلہ لیا گیا ہے۔ تو وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف جو فیصلے کیے گئے وہ بلیک میلنگ سے کیے گئے، اور دوسری طرف بغیر اپیل کا حق دیے ہوئے۔ اکاؤنٹ ریسیویبل 4 سال کے بعد اب حکومت قانون میں ترمیم کر رہی ہے کہ اکاؤنٹ ریسیویبل سے بھی نااہلی ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 سال پہلے جو سزا سنائی گئی تھی اس کو کوئی لیگل کور نہیں تھا۔ یہ کھیل ہے جو پاکستان میں کھیلا گیا ہے مسلم لیگ نون کے خلاف، نواز شریف صاحب کے خلاف، جو اب سامنے آ چکا ہے۔ یہ حکومت جو بہت دعوے کیا کرتی تھی، اس کی کارکردگی صرف اتنی ہے کہ لوگوں کی مہنگائی ختم کرنے کے لیے کوئی قانون نہیں بنا سکتی، لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے قانون نہیں بنا سکتی۔ یہ اگر ریلیف دے سکتی ہے تو بھارت کے جاسوس کلبھوشن یادیو کو ریلیف دینے کے لیے بلڈوز کر کے اسمبلی سے قانون پاس کرایا گیا ہے۔ اور میں یہ بات ضرور اجاگر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اوپر کالک کا دھبا لگایا گیا ہے کہ پرسن اسپیسیفک جاسوس کے نام سے قانون سازی کی گئی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی پاکستان کا جاسوس بھارت میں گرفتار ہو جائے تو کیا بھارت کی لوک سبھا سے پاکستان کے جاسوس کے نام کے ساتھ اس کی ذات کو فائدہ دینے کے لیے پرسن اسپیسیفک قانون کبھی پاس ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اگر نہیں ہو سکتا تو ان حکمرانوں سے قوم پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ آپ نے قوم کی غیرت اور قوم کی آزادی کا سودا کتنے میں کیا ہے؟ وزیر خارجہ صاحب کہتے ہیں کہ اپوزیشن نے کلبھوشن کے کیس کو مس ہینڈل کیا ہے۔ یہ ثابت کریں کیا ہم نے اس کو رعایت دینے کے لیے قانون میں کوئی مطالبہ کیا تھا؟ یہ حکومت کا ایجنڈا ہے اور اس قانون کی ضرورت نہیں تھی۔ وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ اس کو کاؤنسلر ایکسیس دینے کے لیے یہ قانون کی ضرورت تھی۔ وزیر خارجہ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے مطابق وینا کنونشن، جس کو پاکستان پہلے ہی دستخط کر چکا ہے، اس کے تحت پاکستان کاؤنسلر ایکسیس کا پابند ہے، تو لہٰذا وینا کنونشن کے تحت انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے حکم کے مطابق کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں تھی اسے کاؤنسلر ایکسیس دینے کی۔ اسی طرح کلبھوشن یادیو کو ہائی کورٹ میں اپیل کا حق دینے کے لیے کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ پاکستان کے وکیل نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ موقف لیا تھا۔ یہ اس کیس کے ریکارڈ میں موجود ہے کہ ہمارے ہاں ہائی کورٹ نے ملٹری کورٹس کے فیصلوں کا ٹرائل کیا ہے اور ان کی سزاؤں کو تبدیل بھی کیا ہے۔ یہ صرف بھارت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے قانون بنا رہے ہیں جو پاکستان کی پارلیمنٹ کے اوپر
ایک سیاہ دھبا ہیں اور عمران خان کی اس کمزوری کی علامت ہے جو اس نے پاکستان کو خارجہ محاذ پہ اور معاشی محاذ پہ دی ہے۔ اسی کمزوری کا نتیجہ ہے کہ بھارت نے کشمیر کو ہڑپ کیا ہے۔ چونکہ آج پاکستان معاشی طور پہ 2018 سے کمزور ہے، 4 سال بعد بھی یہ حکومت بڑے ڈھول بجا رہی ہے معاشی ترقی کے۔ میں 2-3 اہم باتیں کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا۔ 2021-22 کے بجٹ میں قومی ترقیاتی بجٹ کا حجم 2100 ارب ہے۔ یہ وہ سطح ہے جو 2017-18 کے ہمارے بجٹ میں ڈیولپمنٹ کے لیے تھی۔ ہم نے 2017-18 میں 2100 ارب روپیہ رکھا تھا، لیکن اگر انفلیشن کو لیا جائے تو آج کا 2100 روپیہ 2017-18 کے مقابلے میں مشکل سے 1600 ارب روپے کے قریب بنے گا۔ تو آج 4 سال کے بعد بھی پاکستان کے ڈیولپمنٹ بجٹ میں اضافہ نہیں ہوا۔ ڈیولپمنٹ بجٹ میں اضافہ نہ ہونے کا مطلب ہے کہ تعلیم، صحت، پاکستان کے عوام کی ترقی کے سارے منصوبوں پر کام نہیں ہو سکتا، چونکہ اس حکومت کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ اور وسائل اس لیے نہیں ہیں کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح جو ہمارے دور میں 13% پہ پہنچ گئی تھی، جب آپ کے ریونیو آپ کی ضرورت کے مطابق، ٹیکس کلیکشن آپ کی ضرورت کے مطابق نہیں ہوگی، آپ کی معیشت کے تناسب سے سکڑے گی، تو آپ اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے اخراجات نہیں کر سکتے۔ اور وزیر خارجہ صاحب نے کہا مجھے کہ میں بجٹ پڑھوں، تو جناب وزیر خارجہ میں نے بجٹ پڑھ کر ہی کہا ہے کہ آپ نے 1370 ارب روپے کا دفاع کا بجٹ دیا ہے۔ یہ تقریباً 3 سالوں سے 1300 ارب پہ منجمد ہے، جبکہ بھارت نے 3 سالوں میں 62% دفاع کے بجٹ میں اضافہ کیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے 3 سالوں میں پہلے 40% اضافہ کیا تھا، چونکہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو جیتنا تھا اور ہم اپنی سیکیورٹی سے غافل نہیں تھے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج قومی اداروں کا کردار اتنا اس حکومت نے متنازع کر دیا ہے کہ جب آپ ڈیفنس بجٹ کی بھی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی عوام کا رد عمل آتا ہے کہ آپ کیوں ڈیفنس بجٹ کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون فوج کی سیاست میں مداخلت کی شدید ترین مخالف ہے اور اس کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، لیکن مسلم لیگ نون پاکستان کے دفاع اور سیکیورٹی سے غافل نہیں ہے، چونکہ پاکستان کا دفاع اور سیکیورٹی 2 چیزوں سے بنتی ہے: پاکستان کے عوام کی ترقی، پاکستان کی معاشی ترقی اور پاکستان کے دفاع کے لیے وسائل فراہم کرنا۔ اس حکومت نے ڈیولپمنٹ کو بھی ریڈیوس کیا ہے، ڈیفنس بجٹ کو بھی ریڈیوس کیا ہے، اور آج ہماری جی ڈی پی کا حجم جو ہے وہ 2018 میں جو 315 ارب ڈالر تھا اس کے مقابلے میں 295 ارب ڈالر ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ 4 سال کے بعد، 3 سال گزرنے کے بعد بھی اگر ہماری جی ڈی پی بڑھنے کی بجائے سکڑے گی تو پاکستان دفاعی اور خارجہ لحاظ سے کمزور کیوں نہیں ہوگا؟ اور یہ اسی کمزوری کا نتیجہ ہے کہ بھارت کشمیر اچک کے لے گیا ہے اور ہم خاموش تماشائی بنے دیکھتے رہے۔ بھارت کے جاسوس کے لیے، انہیں خوش کرنے کے لیے ہماری حکومت کلبھوشن یادیو کے نام سے تاریخ میں اپنا بھی نام لکھ رہی ہے کہ کس طرح کی
حکومت تھی جو بھارتی جاسوس کے ناموں کے ساتھ قانون بناتی تھی۔ اگر پاکستان معاشی طور پہ کمزور ہوتا، مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی، تو آج پاکستان کو یہ ذلت نہ دیکھنی پڑتی، چونکہ مسلم لیگ نون کا پاکستان امریکہ کے صدر کے سامنے بھی کھڑا ہو سکتا ہے اور انکار کر سکتا ہے جہاں پاکستان کے مفاد کا سوال ہو۔ تو انہوں نے پاکستان کو تباہ کیا ہے اور اپنی تباہی چھپانے کے لیے یہ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، کبھی اوورسیز پاکستانیوں کو ورغلاتے ہیں، کبھی اپوزیشن پر جھوٹے مقدمے بناتے ہیں۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سوشل میڈیا پہ جھوٹے ٹرینڈ لگا کے اپنی حکومت نہیں بچا سکتے۔ پچھلے 8 ضمنی الیکشنوں میں آپ کو نتیجہ آ چکا ہے۔ انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوگا، پاکستان مسلم لیگ نون پہلے سے زیادہ کامیاب ہوگی اور پی ٹی آئی کی ضمانتیں ضبط ہوں گی، چونکہ انہوں نے پاکستان کو معاشی طور پہ، خارجی طور پہ اور داخلی طور پہ تباہ کر دیا۔ دیکھیے، پی ڈی ایم کا مستقبل مضبوط ہے، اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جولائی کے پہلے ہفتے سے بجٹ کے بعد ہم ایک رابطہ عوام مہم شروع کر رہے ہیں، جس کا پہلا جلسہ سوات میں ہوگا اور جولائی کے آخری ہفتے میں کراچی میں عظیم الشان جلسہ ہوگا، اور ہم عوامی طاقت کو دوبارہ منظم کر رہے ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی اور اے این پی ہمارا ساتھ نہ چھوڑتے تو ہم نے اب تک ان کو گول کر کے فارغ کر دینا تھا۔ بدقسمتی سے جب ہم گیند ڈی میں لے کر پہنچے تو ان جماعتوں نے ٹائم آؤٹ لے لیا، لہٰذا ہمیں اب دوبارہ گول کو، ان کے گول کی طرف اپنی دوڑ شروع کرنی پڑ رہی ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم رائے عامہ کو ہموار کر کے عوامی طاقت کے ساتھ اس حکومت کو انشاءاللہ ضرور رخصت کریں گے، چونکہ اس حکومت کا ایک ایک دن پاکستان پہ بھاری ہے، اور ہمیں ڈر ہے کہ یہ آئی ایم ایف سے اپنی قسط لینے کے لیے پھر پاکستان کے مفادات کا سودا کر لیں گے۔ پتہ نہیں یہ پہلے جب گئے تھے صدر ٹرمپ کے پاس تو کیا سودا کر کے آئے تھے، اس کے بعد کشمیر چلا گیا۔ اب یہ پھر آئی ایم ایف سے کچھ سہولت لینے کے لیے عالمی طاقتوں کے پیروں پہ گرے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں یہ آئی ایم ایف سے ریلیف لینے کے لیے پاکستان کے کس مفاد کا سودا کر دیں گے، چونکہ ان سے ملک چل نہیں رہا۔ انہوں نے ملک کو مفلوج کر دیا ہے، اور جس طرح کے جھوٹے مقدمے انہوں نے بنائے ہیں، اس کے بعد اب پاکستان میں انتظامی مشین مفلوج ہو گئی ہے اور کوئی حکومت کام نہیں کر سکتی، چونکہ کوئی افسر 1 روپے کے فیصلے پہ دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیے، جو میرا بیان ایک نجی ٹی وی کے ویب سائٹ پہ شائع ہوا تھا وہ مس رپورٹنگ تھی، اور وہ اس چینل نے خبر اپنے ویب سائٹ سے بھی ڈیلیٹ کر دی ہوئی ہے، اور یہ اس طرح کے جھوٹے ٹرینڈ چلا کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان کو اپنی کارکردگی پہ جواب دینا پڑے گا۔ انہیں جواب دینا پڑے گا کہ سی پیک کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے۔ ایم ایل 1 کا منصوبہ، کراچی سے تورخم ریلوے کا منصوبہ جس کو ہم نے شروع کیا، اس کی ڈیزائننگ کی، 2017 میں چین کے ساتھ فریم ورک ایگریمنٹ ہو گیا، 2018-19 میں کام شروع ہونا تھا آج کا، اور آپ دیکھیے کتنا بڑا مذاق ہے۔ اس کا یہ جو لاگت ہے 1119 ارب روپے، 1119 ارب روپے اس کی لاگت ہے، اور اس منصوبے کے لیے بجٹ میں ہیں صرف 6 ارب روپے۔ اس رفتار سے ایم ایل 1 کا منصوبہ
186 سالوں میں بنے گا۔ یہ مذاق ہے جو سی پیک کے ساتھ ہو رہا ہے۔ مغربی روٹ ابھی تک نہیں بن سکا جسے دسمبر 2018 میں مکمل ہو جانا تھا۔ قوم ان سے یہ سوال کرے گی 9 صنعتی زون جو 2020 میں شروع ہونے تھے ابھی تک ایک بھی ان میں چالو نہیں ہو سکا۔ انہوں نے سی پیک کو برباد کیا ہے اور ان کو حکومت پہ مسلط ہی کیا گیا تھا سی پیک کو بریکیں لگانے کے لیے، چونکہ اگر ہماری حکومت رہتی تو آج سی پیک نہ صرف پاکستان بلکہ پورے وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کو جوڑنے کا منصوبہ بن چکا ہوتا۔ تھینک یو جی۔